नाज़रीन, सऊदी अरब की जानिब से यमन पर एक बड़ा हमला किया गया है और ये बहुत ही एक खतरनाक खबर सामने आई है और ये एक ऐसी खबर है जो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी और इसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे। अब इस हमले की क्या हकीकत है, क्या सऊदी अरब अमरीकी इत्तेहाद का हिस्सा बन गया है और अमरीकी इत्तेहाद या यूरोपीय इत्तेहाद का हिस्सा बन के वो यमन पर हमले कर रहा है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हमला था। तो इसकी हकीकत क्या है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे एक टॉप न्यूज ये बनी हुई है। फिर नाज़रीन, जो यमन की स्ट्राइक्स है, इसराइली मीडिया ये बता रहा है कि इलाद की बंदरगाह पर उनको बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। यमन की ये जो सारी कार्रवाइयां हैं उनको खरबों का नुकसान पहुंचा रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन, यमन की जानिब से इस वक्त रेड सी और बहिरा अहमर में बड़े हमले किए गए हैं और आज हमें बिल्कुल एक नए तर्ज की लड़ाई जो है वो नजर आ रही है। अच्छा, इस लड़ाई जो आज नए तर्ज की हुई है, इसमें समंदर के अंदर आमने सामने गन फायर भी हुआ है। आमने सामने गन फायर, ये समंदर के अंदर ये लड़ाई इस वक्त हो रही है, यानी कि मामला वहां पर एस्केलेट कर गया। इससे पहले क्या था जी, रॉकेट हमले हो रहे हैं, मिसाइल हमले हो रहे हैं। अब समंदर के अंदर एक दूसरे से बंदूकों के साथ लड़ाई हो रही है। इसके साथ साथ यमन ने ड्रोन बोट्स जो हैं वो इस वक्त समंदर में उतारी हैं और उनके साथ अटैक किया है अमेरिका बरतानिया के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा तफसीलात है। सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ है और सर्वे की बहुत इस वक्त दुनिया में टॉप हेडलाइन बना हुआ है। अरब के अंदर यानी मिडिल ईस्ट के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा उसको डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें सऊदी अरब के अवाम वो क्या कह रहे हैं और इस वक्त सऊदी हुकूमत किस तरह मुश्किल तरीन सूरत हाल में फंस गई है। और जो इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन है, जो कि मगरब में ये समझी जाती है कि इसराइल के कायम रहने के लिए ये इकलौती ज़मानत है, अगर ये नॉर्मलाइजेशन हो जाती है। तो इस सर्वे ने बताया है कि ये नॉर्मलाइजेशन कभी नहीं होने वाली है और इस वक्त आगे अरब्स के जो लोग हैं, जहां से अभी इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हमें नज़र नहीं आ रहे, हालांकि मगरब में बहुत बड़े प्रोटेस्ट नज़र आ रहे हैं। कनाडा जैसा मुल्क, उसने असलहा बंद कर दिया अवामी दबाव पर। तो जिनके दरवाजे पर यह हो रहा है, उनकी हुकूमतें अभी तक कुछ करने से कासर क्यों है? क्या वहाँ के अवाम भी जो है वो खामोश बैठे हुए हैं? तो ऐसा नहीं है। तो वो बड़ी एक अहम चीज़ है, गैर मामूली चीज़ है, क्योंकि मतलब सऊदी अरब में या बाकी मिडल ईस्ट में डेमोक्रेसी तो नहीं है, वहाँ पर एहतजाज तो नहीं होते। हमें तो नहीं पता चलता जनाब वहाँ पर अवाम का सेंटिमेंट क्या है। तो अवाम का जो सेंटिमेंट है वो भी आपके सामने रखेंगे, जो इस पूरी जंग के अंदर एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो रहा है। सबसे पहले नाज़रीन, आगाज़ हम सऊदी अरब का जो हमला है उससे कर लेते हैं। खबर ये सामने आई है कि सऊदी अरब ने एक बड़ा हमला किया है मिसाइलों के साथ और उनकी आर्टिलरी ने अटैक किया है सादा जो गवर्नेट है। ये एक बहुत बड़ा, यानी सना जो उनका दारुल हुकूमत है, उसके बाद ये जो बड़ा उनका गवर्नेट है वो सादा का है। अच्छा, अब ये बहुत ही सरप्राइज अटैक है और बहुत ही डेंजरस अटैक है कि ऑलरेडी जब यमन अमेरिका और बरतानिया और बाकी यूरोप से लड़ रहा है, इसराइल से लड़ रहा है, और इससे पहले यूएई से भी एक खबर चलती चलती आई थी कि जनाब को रिक्रूट्स कर रहा है यूएई और उनको भेजा जाएगा यमन में, जो कि अभी तक नहीं भेजा गया, लेकिन उन्होंने इंटेंशन दिखाई। तो वो ही बात बहुत खतरनाक थी, यूएई का भेजना। सऊदी अरब जो दरवाजे पर बैठा हुआ है और मुस्लिम उम्मा का लीडर समझा जाता है, वो अगर अटैक कर रहा है दोबारा से यमन पर, उस सूरत हाल में जब यमन पूरी तरह से फलस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, जब वो इसराइल का रास्ता बंद कर रहा है, मतलब आधी दुनिया उसको खत्म करने के लिए आई हुई है और सऊदी अरब उल्टा यमन पर हमला कर रहा है। तो अब इसमें नाज़रीन, ये कल ये अटैक किया गया है सऊदी अरब की जानिब से यमन पर। इस पर हमने बहुत ज़्यादा तहकीकात की हैं, क्योंकि आपको बताया ना कि ये सबसे हसास खबर है, क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर है कि फिर ये खित्ता कहाँ जाएगा, फिर वहाँ से आगे मामलात कहाँ जाएंगे, किसी को नहीं पता। ये सूरत हाल अनकंट्रोलेबल हो जाएगी जब यमन अब इस नई पावर के साथ, माजी में जो जंग हुई है वो बिल्कुल डिफरेंट थी। आज माजी में यमन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं थे, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थे, उनके पास चाइनीज़ और रशियन वेपन नहीं थे, ठीक है, ईरानी इस तरह एडवांस वेपन्स नहीं थे। और फिर वो जो एक ब्लॉक बन रहा है ना, जिसके तहत आज़ादी फ़लस्तीन और फिर पूरी जो उम्मत मुसलमान है, जो मुसलमान मुल्क हैं, जो उनकी ज़वाल है, उनको रूज में बदलने की एक पूरी जो इस वक्त जंग छिड़ने जा रही है, उसमें भी इस हद तक इफेक्ट हो सकता है कि देखें सऊदी अरब रशिया के करीब भी हो रहा है, चाइना के साथ भी मुआहदे कर रहा है। तो फिर उधर चाइना रशिया सपोर्ट कर रहे होंगे यमन को, ठीक है, ईरान सपोर्ट कर रहा होगा यमन को, और सऊदी अरब दूसरी साइड पर अगर जाकर खड़ा हो जाएगा तो फिर मामलात
بہت زیادہ خرابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو ابھی جو ابھی تک ریالٹی یا جو حقائق سامنے آئے کہ یہ حملہ کیوں کیا گیا ہے، تو ابھی تک ناظرین سعودی حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو پرانی لڑائی چل رہی تھی، یعنی جس کے اوپر سیز فائر اس وقت ہوا ہے، یعنی پچھلے 8-10 سال جنگ ہوئی ہے نا یمن اور سعودی عرب کی، تو اس کے اوپر فی الحال عارضی جنگ بندی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی جو پہلے لڑائی چل رہی تھی اسی بنیاد پر کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ انہوں نے یہ حملہ یمن پر کیا ہے، وہ کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہے، لیکن ایسی صورتحال میں آپ ریسٹرین بھی تو کر سکتے تھے۔ یعنی یمن جو آلریڈی اتنا بڑا اس نے اپنی ریاست کو آن سٹیک لگایا ہوا ہے اور اتنے زیادہ مسائل ہیں ان کو، کس طرح سے وہ یہ جنگ لڑ رہا ہے، اور یہ تو کسی کو توقع ہی نہیں تھی کہ یمن اس طرح سے بھی سٹینڈ کر جائے گا، اور اگر امریکہ اس کے دروازے پر برطانیہ کر بیٹھ جائیں گے، فرانس، یہ دنیا کی سب سے بڑی پاورز ہیں، تو اس کے باوجود یمن جو ہے وہ سٹینڈ کرے گا۔ تو ایسی صورتحال میں چلیں اگر کچھ ہو بھی گیا تھا تو آپ ریسٹرین کر سکتے تھے۔ چلیں آپ نے سادہ پر حملہ کیا تو کیا یمن کو آپ نے تباہ کر دیا یا ان کی کیپیبلٹی کو اڑا کے رکھ دیا؟ آپ نے کیا کر لیا؟ تو ریسٹرینڈ بھی کیا جا سکتا تھا۔ تو کسی بھی لحاظ سے جو ہے نا اس حملے کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا۔ یعنی دیکھیں نا اس وقت یمن کس سائیڈ پر کھڑا ہے؟ اس وقت یمن پوری طرح سے فلسطین کے سائیڈ پر کھڑا ہے اور اپنی پوری ریاست کو آن سٹیک لگایا ہوا ہے۔ تو آپ اس یمن پر حملہ کر رہے ہیں تو تاثر تو پھر یہی جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ کی پالیسی یہ ہونی چاہیے تھی کہ آپ ریسٹرینڈ کرتے، اگر کوئی ایسا معاملہ تھا بھی صحیح تو اس کو بعد میں دیکھتے۔ فی الحال آپ کا دیکھیں آپ کے میزائل یمن تو پہنچ رہے ہیں لیکن آپ کے میزائل ادھر نہیں پھر پہنچ رہے جہاں پر پہنچنے چاہیے، یعنی آپ کے پاس میزائل تو ہیں اور چل بھی رہے ہیں لیکن ان کی ڈائریکشن تھوڑی غلط ہوئی ہے۔ اس سے پہلے تو یمن کہہ رہا تھا کہ ہمیں راستہ آپ دیں، ادھر بارڈر سے آگے زمینی راستہ دیں، ہم جانا چاہتے ہیں اسرائیل کے بارڈر پر، تو وہ تو ان کو نہیں ملا۔ لیکن آپ کے میزائل ان کی ڈائریکشن میں آ رہے ہیں لیکن ادھر بھی جا سکتے تھے جہاں پہ جانے چاہیے۔ چلے آپ نہ بھیجیں ادھر، میزائل نہ بھیجیں ادھر، فوجیں نہ بھیجیں، لیکن اگر آپ ریسٹرینڈ ہی کر رہے ہیں اسرائیل کے لیے بھی تو یمن کے لیے بھی تو ریسٹرینڈ کیا جا سکتا ہے نا، اسرائیل کے لیے بھی تو برداشت کر رہے ہیں نا آپ، اور اس طرح کا ہارڈ سٹیپ نہیں لے رہے، تو ادھر بھی آپ تھوڑا سا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال فی الحال تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہیں، لیکن اگر وہ اتحاد کا حصہ ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی ایک معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ کی طرف چلا جائے گا۔ اچھا اب آگے چلیے، ایلات کے حوالے سے ناظرین مسلسل آپ کو پتا ہے کہ خبریں وہاں سے آ رہی ہیں، اور ابھی ذرا اکنامک پہلو کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، اور اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ایلات میں بہت زیادہ ان کو نقصان ہو رہا ہے، کھربوں کا نقصان ہو رہا ہے، ان کے کاروبار وہاں پر ٹھپ ہو گئے ہیں، اور ان کی جو وہاں پر جابز ہیں وہ وہاں پر خاتمے کی طرف جا رہے ہیں، جس سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور حالات جو ہے نا وہ بہت کیوس وہاں پر پھیل رہا ہے۔ جیسا کہ اسرائیلی میڈیا نے بتایا، دا پورٹ آف ایلات has completely stopped working due to the یمنی strike۔ یمنی حملوں کی وجہ سے ایلات نے مکمل جو اس کی ورکنگ ہے وہ بند کر دی ہے۔ we will have to dismiss about 50% of the total employees in first phase۔ یہ ایلات کا ڈائریکٹر جنرل کہہ رہا ہے کہ پہلے فیز میں 50% ملازموں کو ہم نکالنے والے ہیں، تو اگلے فیز میں آپ کیا کریں گے؟ یعنی آپ اندازہ لگائیے جو لاکھوں لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں، ون آف دی ٹاپ یہ بندرگاہ ہے اور بہت پرائم ہے، تو یہاں پر لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں، تو لاکھوں لوگوں کو جاب سے نکالیں گے تو کہاں جائیں گے وہ؟ پھر وہ سارا جو اکنامک برڈن آئے گا، آلریڈی وہاں پر یہ اب تجزیے ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کولیپس کی طرف جا رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے یمن کا امپیکٹ چیک کریے۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یمن کی بہادری اور ان کی وفا اور ان کی دلیری کو سلام کریے کہ وہ کتنا بڑا امپیکٹ جو ہے وہ اس وقت، کیونکہ ایلات میں لیبنن کے ابھی تک راکٹس نہیں پہنچے ہیں، ایلات میں باقی کسی ملک کے راکٹس نہیں پہنچے۔ ایلات اگر بند ہوئی ہے جو ان کی سب سے پرائم بندرگاہ ہے، ایک سب سے بڑی تو حائفہ ہے، اس کے بعد سب سے بڑی جو ہے وہ ایلات ہے، اگر ایلات بند ہوئی ہے تو اس میں سارا کریڈٹ جو ہے وہ یمن کو جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو کریڈٹ نہیں جاتا۔ تو آج وہ کہہ رہے ہیں، کھل کر بتانا شروع ہو گئے کہ اتنا زیادہ ان کا لاس ہو رہا ہے۔ اچھا آگے چلیے، اسرائیلی آرمی یہ بتا رہی ہے کہ کنٹینیوس حملے اس وقت یمن سے ان پر ہونا شروع ہو گئے ہیں، پہلے بھی ہو رہے تھے ڈیفینیٹلی، لیکن اب جیسے اب معاملات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، جنگ نہیں رک رہی جس کو جہریت کہنا چاہیے، تو اسرائیلی آرمی یہ بتا رہی ہے کہ air defense intercepted flying objects that was heading towards Israel from the Red Sea direction۔ کہ ریڈ سی سے اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے بہت سارے فلائنگ آبجیکٹس جو ہیں، یعنی ان میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، راکٹ، میزائل، ڈرونز، ان سب کو فلائنگ آبجیکٹ کہتے ہیں، تو وہ جا رہے تھے جناب اسرائیل کی طرف، تو ہم نے ان کو انٹرسپٹ کر کے ہوا میں تباہ کیا ہے۔ تو بہت سارے ایسے ہیں جو لینڈ کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو اسرائیلی آرمی جو ہے ان کو ہوا میں تباہ کریے، بٹ
بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حملے اس وقت مسلسل ان پر ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر آگے ہم چلیے ریڈ سی اور عربین سی میں، چونکہ جنگ بحیرہ عرب میں اسکلیٹ کر گئی، تو وہاں پر آج بڑے غیر معمولی ایونٹس بروز جمعہ ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں۔ اور ناظرین، آج یہ پتہ چلا ہے کہ روبوٹ بوٹس جو ہیں، جس کو اب ڈرون بوٹس بھی کہا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے، وہ بہت زیادہ اتاری گئی ہیں یمن کی جانب سے اور لانچ کی گئی ہیں باقاعدہ ان کے جنگی بیڑوں کی طرف باقاعدہ لانچ کی گئی ہیں ڈرون بوٹس یا روبوٹ بوٹس جن کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور امریکی نیوی یہ بتا رہی ہے کہ کچھ کو انہوں نے تباہ کیا ہے، لیکن ان کے لیے سب سے خطرے کی بات یہ ہے کہ یہ جدید ترین بوٹس وہ خود تو بنا نہیں سکتے ہیں، پھر یہ کہاں سے آ رہی ہیں، ان کو ہر بار وہ تباہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ جنگی کشتیاں بھی وہاں پر نظر آئی ہیں جنہوں نے گن فائر کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ یو ایس سینٹرل کمانڈ یہ بتا رہا ہے وی ڈسٹرائیڈ ڈرون شپس اینڈ 2 بالسٹک میزائلز لانچڈ بائی ہاؤسز۔ تو ڈرون شپ اور بالسٹک میزائل وہ تو روٹین میں پہلے بھی فائر ہو رہے ہیں، لیکن آج وہ یہ خود کنفرم کر رہے ہیں کہ کوئی نئی ڈرون شپ جو ہیں وہ اس وقت یمن کے پاس آ چکی ہیں۔ کہ دیکھیں سب سے بڑا خطرہ کیا ہوتا ہے، آپ کے ویپنز ہی سب سے بڑا خطرہ ہوتے ہیں۔ آپ کو کئی بار یہ میں بتا چکا ہوں کہ سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ ٹاپ پرائرٹی کے اوپر ویپنز کی ہوتی ہے، جس کے ویپن سپیریئر ہوتے ہیں وہی جنگ جیتتا ہے، عمومی طور پر یہی اصول ہے۔ تو امریکہ کے ویپن سپیریئر تھے، برطانیہ کے تھے، تو وہ جیت گئے جنگ اور آج تک فاتح ہیں۔ لیکن آج وہ ریالٹی شفٹ کیوں ہو رہی ہے، واپس ریورس کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آج ادھر کے جو مفتوح طاقتیں تھیں، یعنی جن میں مسلمان سب سے پہلے ہیں، ان کے پاس ایسی ملٹری پاور آ رہی ہے کہ وہ ان ساری ریالٹیز کو ریورس کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے فلسطین فتح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، واپس آزاد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک آج انہوں نے بتایا جو ڈرون شپس وہاں پر اتار دیے گئے ہیں یمن کی جانب سے۔ پھر ناظرین کیا ہوا ہے کہ یو کے میری ٹائم یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور کہاں پر بنایا گیا ہے؟ یمن کی کوسٹل لائن سے 109 نوٹیکل مائلز کے فاصلے پر، یعنی 200 سے زیادہ کلومیٹر، 200 سے زیادہ مائلز کے فاصلے پر، یعنی یہ نوٹیکل مائل یہ ایک سمندر کے لیے ایک پیمانہ ہوتا ہے، تو اگر ان کو کلومیٹر میں کریں تو یہ 200 سے زیادہ بنتے ہیں۔ تو اتنی زیادہ دوری پر آپ اندازہ لگائیے، اتنی وائڈ رینج میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یعنی کب کوئی تنظیمیں اتنی بڑی پاور رکھتی ہیں، آپ ماضی میں اٹھا کر دیکھیے کب سمندر میں اتنے بڑے بڑے حملے کسی تنظیم نے کیے ہیں۔ ابھی تک کوئی حوثی وہ پورا یمن تو ان کے پاس نہیں ہے، یا باقاعدہ حکومت تو انہوں نے وہاں پر قائم نہیں کی، یا باقاعدہ نیشنل آرمی تو ان کو ریکگنائز نہیں کیا گیا، وہ ایک تنظیم ہی بولے جاتے ہیں نا۔ تو کسی تنظیم کے پاس ماضی میں کوئی ایسی پاور نہیں رہی ہے کہ اتنی زبردست طریقے سے اتنے ایڈوانس ویپنز کے ساتھ وہ 200 کلومیٹر ایک جاتا ہے ایک موونگ آبجیکٹ کو وہ جو ہے نشانہ بنا سکے، اور وہاں پر جو ہے ان کی اتنی زیادہ ڈپلائمنٹ ہو، یعنی باقی جیسے طاقتیں ہیں وہاں پر امریکہ، برطانیہ، یورپ کی، کہ وہ ان میزائل یا ڈرونز کو جو بھی ہیں ان کو انٹرسپٹ بھی نہ کر سکے، ان کو ڈیٹیکٹ بھی نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، اتنا جو ہے نا گیپ اس وقت آ چکا ہے۔ پھر ناظرین ایک اور واقعہ ہوا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ لڑائی اس وقت سمندر کے اندر، ریڈ سی کے اندر، عربین سی کے اندر کس قدر خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جنگی کشتیاں جو کمرشل شپس ہیں ان کے درمیان اب آمنے سامنے گن فائر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یعنی میزائل اٹیک، راکٹ اٹیک سے بڑھ کر وہ تو یہ ہوتا تھا نا کہ دیکھیں ابھی تک فورسز آمنے سامنے نہیں ہیں کہ یمنی فورسز ہیں اور ادھر امریکی یا برطانوی یا یورپی فورسز ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ایک جہاز جا رہا ہے، اس کو ایک ان نون راکٹ میزائل آتا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے لانچ ہوتا ہے اور آ کر صرف وہ میزائل ہی ٹکراتا ہے۔ ٹھیک ہے، فورسز تو آمنے سامنے نہیں ہیں، لیکن اب آج یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد یہ تجزیہ ہو رہا ہے کہ جناب یہ تو اب ون سٹیپ فارورڈ آ گئے ہیں کہ اب فورسز باقاعدہ اتر گئی ہیں، جنگی کشتیاں اتر گئی ہیں۔ تو جو ایمبرائی یعنی کہ جو میری ٹائم ایجنسی ہے وہ یہ بتا رہی ہے گارڈز آن دا بورڈ دا شپ ایکسچینج فائرڈ ود گن مین ہو آر آن اے بوٹ دیٹ اپروچڈ اٹ، کہ ایک کمرشل جہاز جا رہا تھا۔ اب کمرشل جہاز کے اوپر یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے گن مین رکھنا شروع کر دیے ہیں۔ تو کمرشل جہاز جناب جا رہا تھا تو ایک جنگی کشتی نے اس کو اپروچ کیا، ایک تھی یا ایک سے زائد تھی، تو گارڈز اور جنگی کشتیوں کے درمیان ایکسچینج آف فائر ہوا ہے۔ یہ جو میری ٹائم اتھارٹی ہے وہ خود یہ رپورٹ کر رہی ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ ون سٹیپ فارورڈ ہم جا چکے ہیں کہ اس طرح آمنے سامنے سمندر، دیکھیں زمینی لڑائی مختلف ہوتی ہے، سمندر میں تو آپ کے نیچے موت ہی ہے نا، مطلب آپ کی کشتی کو فائر لگ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی، جہاز پہ راکٹ ٹکرا گیا تو جہاز آپ کا ڈوب جائے، یعنی آپ موت کے اندر سفر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے سمندر میں اس طرح گن فائر کرنا یہ سب سے خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔
اچھا پھر ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ آج بروز جمعہ بہت بڑے مظاہرے یمن میں دیکھنے کو ملے ہیں، یعنی لاکھوں لوگ اس وقت نکلے ہیں یمن کے اندر، اور 14 ڈیفرنٹ گورنریٹس کے اندر لوگ وہاں پر مظاہروں کے لیے نکلے ہیں۔ ویسے کمال ہے، اور جس طرح یمن نے مثال قائم کی ہے بہادری کی، کہ ایک طرف ان کی وہ لڑ رہے ہیں باقاعدہ اس لیول پر لڑ رہے ہیں کہ اسرائیل کو اڑا کے رکھ دیا ہے، صحیح معنوں میں اڑا کے رکھ دیا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ عوام باہر نکل رہے ہیں، اور عوام نکل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈو مور کرو، ڈو مور کرو۔ آلریڈی یمن اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کر رہا ہے، لیکن عوام کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ڈو مور کرو۔ تو آج 14 گورنریٹس کے اندر بروز جمعہ بہت بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ مظاہرے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر ناظرین جو حوثیوں کے سربراہ ہیں ان کی سپیچ بھی ہوئی ہے، اور اس میں 3-4 بڑی اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یمن ناظرین یہ بتا رہا ہے، ان کے حوثیوں کے سربراہ یہ بتا رہے ہیں The Gaza tragedy is enough to reveal the truth about America and its protege Israel، کہ غزہ میں جو کچھ ہوا ہے ان کی اصلیت اب دنیا کے سامنے بہت ہی کھل کر آ چکی ہے۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں The genocide supported by America testifies to the moral descendants and human bankruptcy of a country that deceived many by claiming to lead the civilized world۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، دیکھیں یہی تو ہے جو بدل رہا ہے، مطلب ایک طرف ملٹری مائٹ بدل رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے تھے، جو کہتے تھے کہ اس سیولائزڈ ورلڈ کو بنانے والے ہم اور اس کو لیڈ کرنے والے ہم، آج ان کے چہروں سے جو نقاب ہیں وہ اتر چکے ہیں۔ تو اس جنگ نے، غزہ کی جنگ نے، جو موریلٹی ہے دنیا کی، جو سو کالڈ اور آرٹیفیشل موریلٹی ہے، اس کو بھی غزہ کی ریت میں گاڑ دیا گیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ غزہ میں بہت ساری چیزوں کا قبرستان بنا ہے، اسرائیلی ٹینکوں کا بھی بنا ہے، اسرائیلی فوجیوں کا بھی بنا ہے، اسرائیلی گاڑیوں کا بھی بنا ہے، اسرائیلی ڈیفنس کا بھی بنا ہے، اسرائیلی جو وجود ہے اس کا بھی بنا ہے، اور دنیا کی موریلٹی کا بھی قبرستان وہاں پر بنا ہے، ہیومن رائٹس اور انٹرنیشنل لاء کا بھی قبرستان وہاں پر بنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بے نقاب ہوئی ہیں، اور اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ آنے والے دنوں میں اور گہرے ہوتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا، یہ جو ان کے چہروں سے نقاب اٹھے نا، آپ خود سوچئے آپ کا مغرب کے بارے میں اس سے پہلے تصور کیا تھا؟ وہاں سے ہم کیسے کیسے پڑھتے ہیں واقعات کے، جس طرح سے وہ لاء کو فالو کرتے ہیں، جس طرح ہیومنز کو چھوڑ دے، جانوروں سے جو ان کا لو ہے وہ دنیا میں مطلب مثالیں اس کی دی جاتی ہیں، لیکن آج ان کے چہروں سے نقاب اترے ہیں کہ ان کے صرف قانون اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تھے، جب وہ دنیا کی بات آتی ہے دنیا کے انسان ان کے لیے کوئی وقت نہیں رکھتے، خاص طور پہ غزہ کے لوگ جو ہیں۔ پھر انہوں نے کہا The genocide is a living witness to the ugliness and criminality of the Zionists and thus they represent a danger to all humanity۔ یہ جو اب مشرق سے آوازیں اٹھ رہی ہیں نا، اور بہت سارے ساؤتھ امریکہ کے ملک اور یورپ کے بھی کچھ ملک کہہ رہے ہیں کہ غزہ کی جنگ کو یہ نہ سمجھے کہ یہ غزہ ہی کی جنگ ہے، یہ دنیا کی سیکیورٹی کا خطرہ ہے، یہ دنیا میں اتنی بد امنی پھیلے گی پھر دنیا کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جو آپ کی ساری ترقی ہے نا، جو آپ نے کئی مطلب ہزاروں سالوں کے بعد اس ترقی پر آپ پہنچے ہیں، تو یہ سب ختم ہو جائے گی۔ یہ اتنی بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے کیا غزہ کی جنگ؟ دنیا میں اب سے پہلے کوئی ایسا اتنا چھوٹا سا ٹکڑا نہیں ہے کہ جس نے دنیا میں اتنا امپیکٹ کریٹ، یوکرین بھی ہے نا، تو یوکرین کی جنگ کو تو کسی نے نہیں کہا یہ دنیا کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، تو غزہ کی جنگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے، اس لیے اس کو روکنا چاہیے، اگر نہیں رکے گی تو پھر بات بہت دور تک جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا The terrible crimes in Gaza reveal America's ugliness and the alarm bell about the danger of its practices towards other people۔ اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ امریکہ کے حوالے سے باقی ریاستوں کو بھی ذرا ہوش کے ناخن آئے ہیں کہ اچھا امریکہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا پوری طرح سے جو کریڈیبلٹی ہے وہ وہاں پر لوز ہوئی ہے۔ پھر آخری سٹیٹمنٹ دیکھیے The crimes in Gaza remind those of the world's population who have forgotten of America's dark past which was founded on criminality and or arrogance، کہ غزہ کی جنگ نے جو ڈارک ماضی ہے امریکہ کا اس کو دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے جو کہ چھپا ہوا تھا۔ تو یہ ان کی سپیچ کے 4-5 سٹیٹمنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ویسے تو بہت زیادہ تھیں۔ اب ناظرین میں آپ کے سامنے وہ بہت بڑا سروے پیش کرنے جا رہا ہوں جو سعودی عرب کے عوام کی جانب سے سامنے آیا ہے، اور یہ اتنا بڑا یہ سمجھا جا رہا ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھائی عربز کے عوام کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اور عربوں کے لیے یہ جو غلط پالیسی کو پرسو کر رہے ہیں کہ یہ ذرا اتنا ہارڈ سٹانس نہیں لے رہے، تو آگے ان کے ساتھ کتنے بڑے خطرات، کتنے بڑے چیلنجز ان کے اپنے لیے کھڑے ہونے والے ہیں۔ یہ ناظرین سروے کیا ہے اسرائیلی انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز، یہ اسرائیلی جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا سروے، آپ اندازہ لگائیے۔
Statement changed dramatically in Saudi Arabia during the Gaza war and even before the war. 87% of the Saudis believed that Israel could be defeated in the end. फिर नाज़रीन उन्होंने बताया the vast majority of Saudis, 96% Saudis prefer an immediate cessation of the relation between Arab countries and Israel in response to its actions in the Gaza. अब ये सारी वो बात जो पीछे मैं आपको पूरी तफसीली वीडियोस में बता चुका हूँ कि इसराइल की ज़मानत की सबसे जो बड़ी चीज़ है वो नॉर्मलाइजेशन है, कि अगर नॉर्मलाइजेशन अरबों के साथ हो जाती है तो उसकी बुनियाद पर सिर्फ इसराइल कायम रह सकता है, उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। तो आज इसराइली इंस्टीट्यूट ये रिसर्च कर रहे हैं कि अरब्स के अवाम हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। देखें, अरबों के अवाम के बगैर तो नॉर्मलाइजेशन नहीं ना हो सकती, जो इकलौता रास्ता है इसराइल के कायम रहने का। तो सिर्फ सऊदी अरब के 96%, यानी सऊदी अरब के हवाले से तो सबसे कम फिलहाल रिएक्शन आ रहा है ना, हमें अवाम का भी नहीं पता कि अवाम क्या सोच रहे हैं। तो 96% सऊदीज ये समझते हैं कि फिल फॉर तमाम अरब मुल्कों को इनके साथ इसराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ख़त्म कर देने चाहिए। पोल्स इन सऊदी अरेबिया हाईलाइट द कंट्राडिक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट इन एस्टैब्लिशिंग रिलेशन विद इसराइल एंड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ये वो सारी बात है जो आपको समझनी है कि अवाम का जो इंटरेस्ट है वो कुछ और है और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कुछ और है। तो क्या अवाम के इंटरेस्ट के बगैर गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट पूरा कर सकती है? पहले तो सऊदीया नॉर्मलाइजेशन करने जा रहा था और बातें भी हो रही थी, आज ज़रा करके दिखाए आज वो क्यों नहीं कर रहा नॉर्मलाइजेशन। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अवाम का तूफान वहां से उठेगा वो बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी कर देगा। फिर आखिरी बात यह है कि हॉस्टिलिटी टू इसराइल एंड अवर्जन टू द आइडिया ऑफ रिलेशन विद इट स्ट्रांगली रूटेड अमंग द सऊदी पब्लिक विच लीव्स अ क्लियर गैप बिटवीन द पोजीशंस ऑफ द पीपल एंड द गवर्नमेंट, के बिल्कुल वाज़े तौर पर जो गवर्नमेंट और पीपल है उनके दरमियान गैप है। और ये सारी चीज़ हमें बताती है कि जिस तरह सऊदी अरब के अगर सबसे कम रिएक्शन तो वहाँ से आ रहा है, अगर अवाम इतने तपे बैठे हैं, अगर अवाम इतना गुस्सा में है और अवाम कभी भी सऊदी हुकूमत को अलाउ नहीं करेंगे और ना सऊदी हुकूमत कर पाएगी, तो सऊदिया नहीं कर सकेगा तो और फिर कौन करेगा हमारे साथ नॉर्मलाइजेशन। तो ये इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट है। जो जुल्म इसराइल ने किया है वो दरअसल उसने अपनी कबर खो दी है। अब इनके साथ कभी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, ये अरब अवाम कभी इनको तस्लीम नहीं करेंगे। ये जो फ़लस्तीनी हैं, जो यतीमों की एक पूरी जनरेशन इस वक्त सामने आई है, वो कब इनको तस्लीम करेगी। तो ये जितना जुल्म कर सकते हैं कर लें, लेकिन इख्तिताम इनका लिखा जा चुका है और वो अब ये 2 स्टेट से बात आगे चली गई है। अब इनको कोई तस्लीम नहीं करने वाला है, कोई इनके साथ को एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। तो ये वहाँ का दानिश्वर तबका मुख्तलिफ रिसर्च और तज्ज़िया सामने रख रहा है कि ये क्या कर रहे हो, ये तबाही उल्टा तुम्हारे अपने लिए है, फ़लस्तीन को तुम ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये बहरहाल आम तरीन और मुख्तलिफ हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने रखने की कोशिश की। आप अपनी राय ज़रूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।